प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऑडियो पेश करने का मकसद है आप लोगों के इल्म में इजाफा हो, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं कई फ़िरके आने वाले हैं और कई फ़िरका आ चुका है। बस समझना ये है जो कौन नबी का वफ़ादार है और कौन नबी का गद्दार है। आपको जब तक बात करेंगे तभी समझ में आ जाएगा कौन नबी का वफ़ादार है और कौन नबी का गद्दार है। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक ऑडियो क्लिप लाया हूँ जो आप लोग सुनेंगे और समझेंगे। इसमें बताया गया है एक जो भाई है जो अहले हदीस है और वो अपना अकीदा चेंज कर चुका है, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जो उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस ऑडियो में हमारे राहिल भाई साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से उस भाई को इस्लाह करने की कोशिश किए हैं और वह समझना भी चाहते हैं। तो इस ऑडियो को आप हजरात सुने और लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। इमरान साहब बोल रहे हैं? जी इमरान बोल रहा हूँ। आपको? इमरान साहब मैं लखनऊ से राहिल खान बोल रहा हूँ। कौन? राहिल खान लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी इमरान साहब बखैर है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब मसला ये है कि आपका नंबर हमें किसी ने दिया था जी जी और उन्होंने ये कहा था कि दीन के किसी मसले में कोई इश्काल हो या सवाल हो तो आपसे कर सकता हूँ मैं। किसने कहा है आपसे कि उनके मसले में मुझसे सवाल कर सकते हैं? कोई साहब हैं, उनका नाम है मुर्तजा। तो आप अहले हदीस हैं? जी अहले हदीस हूँ, मगर मैं कोई मुफ्ती या कोई बड़ा अल्लामा तो हूँ नहीं जो मैं आपको कुछ बता सकूं। नहीं, मैं कोई बाकी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अल्लाह ने थोड़ा बहुत तो इल्म दिया है, क्या पता मुझसे ज्यादा इल्म वाले हैं। बेशक यही बात है। इमरान साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो दिल्ली का हूँ, जयपुर में रहता हूँ। अच्छा, जयपुर में रहते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, दिल्ली में रह रहे हैं, जयपुर के रहने वाले हैं? नहीं, दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले हैं। मैं भी लखनऊ में रहता हूँ और बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ मैं। और मसला ये है कि कभी मदरसे तो हुजूर में गया नहीं, तो यूट्यूब को जरिया बनाया सीखने का। तो यूट्यूब पे तकरीरें सुना करता हूँ, बहुत से लोगों की सुनी, तारिक जमील, तारिक मसूद और जलालुद्दीन, तो तमाम लोग ही सुनता हूँ। तो मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि ये बिदअत क्या होता है? बिदअत? जी, बिदअत वही जो दीन में खुद से निकाली जाए। दीन में खुद से निकाली जाए वो बिदअत। दीन में कुछ नया काम निकाला जाए, ये मैंने सुना है तकरीरों में कि दीन में कोई नया काम इजाद करना सवाब की नीयत से, ये बिदअत है। जो काम रसूलुल्लाह से या अल्लाह तबारक व तआला से साबित ना हो, यही है ना? जी जी। तो अगर कोई जैसे ये काम करता है, कोई बिदअती है, तो मैंने इसके ताल्लुक से भी एक तकरीर में सुना था कि ऐसा करने वाला, बिदअत करने वाला जहन्नमी है। बिदअत करने वाला जहन्नमी कैसे होता है? हदीस शरीफ है। मतलब कौन सी हदीस शरीफ? कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। जी, हर बिदअत गुमराही है और गुमराही वो जहन्नम में ले जाती है। तो हो गया ना, जहन्नम जाने। तो मैं ये अर्ज कर रहा था इमरान साहब, वैसे तो आप करते क्या हैं ये पहले बता दें। मैं भी यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ। अच्छा, यूट्यूबर है आप, माशाल्लाह। जी। अच्छा, किस नाम से आपका चैनल है? मैं भी सब्सक्राइब कर लूंगा। मेरा ये 7 टुडे इंडिया। सॉरी? 7 टुडे इंडिया। 7 टुडे इंडिया। जी। 7 SEVEN 7। हाँ, पहले 7 है, उसके बाद टुडे, फिर इंडिया। अच्छा, तो किस तरह की वीडियोस आप अपलोड करते हैं? मैं अभी तो वो जो अभी चल रहा है ना, ये भगवा लव ट्रैप। हाँ। तो मैं इसके मुतालिक वीडियो डाल रहा हूँ। असल में मैं अपने चैनल पे कोई वैसी वीडियो नहीं डालता है जो मतलब जैसे उलमाओं के खिलाफ वगैरह या कुछ ऐसी वीडियो नहीं डालता हूँ। जी। पहले कभी डाली थी, मगर उसके बाद फिर मैं छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये उलमा का ही काम है, उलमा ही जाना, हमें क्या लेना। वैसे इमरान साहब, मैंने अपने नबी की एक हदीस शरीफ सुनी है
جس میں نبی کریم یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقے میں بٹی، میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، 72 جہنمی ہوں گے اور 1 جنتی ہوگا. تو سنا ہے نا آپ نے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے یہ حضور کا فرمان ہے، حضور کا پیغام ہے، حضور کی بات ہے، حضور کا قول ہے اور حدیث شریف ہے یہ، تو اس کے تعلق سے اگر ہم لوگوں کو یہ بتائیں، اویئر کریں، آگاہ کریں. آپ پڑھے لکھے تو ہیں نا ماشاءاللہ سے؟ جی جی گریٹ. تو میں اگر یہ کہنا چاہ رہا تھا، اگر آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھیں تو ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی دیکھیے ہر کلمہ کو جو ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور نے 72 پرفیکٹ فگر کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ جہنمی ہوں گے اور 1 فرقہ جنتی ہوگا، الا ملت واحدہ. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جیسے آپ ہیں تو آپ نے کام علماء پیر علماء کو کرنا چاہیے، تو ہم لوگ کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، بتانا چاہیے لوگوں کو، لوگوں کی اصلاح ہوگی. جی بالکل، ہاں ہے نا؟ مگر جی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو علماء کی سمجھ میں آتی ہے ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. بہت ساری ایسی ہے نا؟ جی جی، یہ تو آپ بھی مانتے ہوں گے. جی بالکل. تو میں یہ کر رہا تھا. جی جی فرمائیں، آپ فرمائیں. نہیں آپ بتائیے. آپ فرما لیں. دیکھیے میں کوئی چیز چلا کے بات کرنے کا وہ نہیں ہوں، ہیبچول نہیں ہوں. آپ سے ایسی بات کروں، بے فکر ہیں آپ. بالکل میں آپ کی بات کو کاٹوں نہیں، میں آپ کی بات کو سنوں. بہت خوشی ہوتی ہے جب اس طرح سے کوئی بات کرنے والا ملتا ہے. میں آپ کی سنوں، آپ میری سنیے. دین ایسی سمجھ میں آتا بھی ہے. ایگزیکٹلی. وہ شور شرابہ، چلانا، تو میں تو میں، وہ تو DD1 پہ آیا کرتا تھا سیریل تو میں تو اس سے انٹرٹینمنٹ ہی ہوتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جیسے بھی بدعت کے تعلق سے ہم لوگوں کی بات چل رہی ہے، تو بدعت کو انگلش میں انوویشن کہتے ہیں. تو میں نے یہ سنا ہے کہ انوویشن آر آف 2 ٹائپس. بدعت 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ اور ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ. آپ لوگ کے وہاں ہے ایسا کچھ؟ نہیں، ہمارے ہاں تو یہی بتایا گیا کہ بدعت ہی ہوتی ہے. اچھا، کوئی اچھی بری کچھ نہیں ہوتی. ہاں، اس میں اچھی بری کچھ نہیں، بدعت تو بدعت ہی ہے. اس میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ اچھی بدعت یہ ہوتی ہے اور بری بدعت وہ ہوتی ہے. اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا کام، یعنی اس کو بتا اچھا کام، دین میں کوئی اچھا کام جو کرے گا. جی. مگر ہمیں جو بتایا گیا وہ یہی بتایا گیا کہ دین کے اندر جو بدعت ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے بدعت، بس اچھی بدعت نہیں ہوتی. یا تو وہ اچھی ہوگی، بدعت نہیں ہوگی. اچھا، وہ خالی بدعت ہوگی، بس یہ بتایا گیا. اچھا. اب آپ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. اچھا، میں نے جو بدعت کے تعلق سے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ جیسے کہ شیخ الاسلام الحافظ الامام النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام نووی سے آپ واقف ہوں گے. جی. وہ کلو بدعت ضلالہ کی تشریح فرماتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ من سنّ فی اسلامی سنتن حسنتن، مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے مسلمانوں میں کسی اچھے طریقے کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا، اس کو اجر ملے گا اور عمل کرنے والوں کو اجر میں کمی نہیں ہوگی. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کل بدعت ضلالہ کے تعلق سے یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس کی تخصیص ہوتی ہے، یعنی کہ اس سے مراد باطل اور بری بدعت مراد ہے، اس میں جو اچھا عمل ہے وہ مراد نہیں ہے. اور آگے امام نووی فرماتے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں: واجبتن، محرمتن، مندوبتن، مکروہتن اور مباحتن. یعنی کہ پہلی obligatory, another one is forbidden, third one is recommended, and fourth one is liked, and fifth one is permissible. یہ شرح صحیح مسلم صفحہ 104-105 پہ درج ہے. تو میں نے تو جتنے بھی اب تک یہ پڑھا ہے جو محدثی کے اقوال ہیں تو اس میں یہی آتا ہے کہ بدعت کی تو ہوتی ہیں اقسام، قسم ہوتی ہیں. اور میں نے اہل حدیثوں سے کہتے سنا ہے کہ بدعت کی کوئی اقسام نہیں ہوتی. ہاں میں نے بھی یہ سنا، آپ نے صحیح سنا، بالکل میں نے بھی یہ سنا، میں اس کو منع نہیں کر رہا. اب اگر میں جو میں نے سنا وہی میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں کوئی میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے تو نہیں سنا تو میں نہیں مانتا.
آپ نے سنا ہوگا, آپ نے پڑھا ہوگا, میں یہ انکار نہیں کروں گا. اچھا, سیکنڈ چیز یہ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خود کو یا جنتی جماعت کو اہل حدیث کہنے کا حکم دیا ہے کہیں؟ نہیں, کسی کو بھی نہیں کہا ہے, بس خالی مسلم تو کہا ہے نا. ہاں, مسلم تو کہا ہے, مگر اللہ نے بھی کہا ہے وہ تو مسلم, مگر مسلم نام سے میں یہ سوچتا ہوں کہ مسلم کیوں نہیں کہتے پھر اپنے آپ کو سب لوگ. مسلم کہنے سے پرہیز کرتے ہیں, پرہیز کرتے ہیں نہیں کرتے. آپ بھی جانتے ہوں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے نمبر پہ مسلمان ہیں نا. اب میں نے بھی اپنے علماء سے پوچھا کہ وہی مسلم کیوں نہیں کہتے اپنے آپ کو, جب اللہ تعالیٰ آپ کو مسلم کہہ رہا ہے تو کیوں نہیں کہتے. کہنے لگے کہ پھر ہمیں پہچان کیسے ہوگی 73 فرقوں میں. تو میں ان کے 73 فرقوں کی پہچان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے پہلی, ہے نا. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جو سنت کو فالو کرے گا اور اللہ کی کتاب کو بس وہی ہوگا بھی اصل میں. اب ہم یہ چیز دیکھ لیں کہ وہی کون سنت پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر ہمیں خود پہچانا جائیں گی کہ وہی اصل تو مسلمان وہی ہے جو سنت کو فالو کر رہا ہے نا. عمران صاحب, معاملہ بات جو ہے وہ پھر وہیں گھوم کے آ جاتی ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے بتایا کہ بدعت کی کوئی اقسام نہیں ہوتی, اور جو کام رسول اللہ سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ثابت نہ ہو, اگر وہ کوئی نیا کام دین میں رائج کرے, ایجاد کرے, تو وہ بدعت ہے. اور آپ کے بقول بدعت کی کوئی اقسام نہیں ہوتی, اور بدعت صرف بری ہی ہوتی ہے اور وہ جہنم لے جاتی ہے. تو اب جیسے کہ آپ لوگوں نے اپنا نام اہل حدیث یا اہل الحدیث یا سلفی رکھ لیا ہے, تو میرے پیارے یہ بھی تو بدعت ہی ہو گئی پھر. ہاں, تو اس سے تو خیر کوئی ناموں سے تو خیر دو کوئی بھی مسلمان نہیں بچا ہوا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دنیا میں جتنے مسلمان ہیں نا سب وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور سب نے اپنے اپنے نام رکھ رکھے ہیں سوائے مسلم کو چھوڑ کر. اب کوئی ایسا فرقہ دکھاؤ جس کا نام مسلم ہے. دیکھیے, ایک نعت شریف ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. سنی مسلمان میں ہوں, سنی مسلمان, بارہ بریلی میرے ایمان کی پہچان. سنی مسلمان میں ہوں, سنی مسلمان. اب ہم تو اپنے آپ کو سنی مسلمان بھی کہتے ہیں, لیکن ہماری جو بدعت کی ڈیفینیشن ہے وہ آپ کی ڈیفینیشن سے الگ ہے, آپ کی تعریف سے الگ ہے. ہمارے یہاں بدعت کی اقسام ہے, بدعت حسنہ ہے, بدعت سیئہ ہے. تو ہم تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں, سنی بھی کہہ سکتے ہیں, اہل السنہ و جماعت بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ کے وہاں بدعت کی کوئی اقسام نہیں ہے, سب کیٹیگرائز نہیں کری گئی بدعت, آپ کے وہاں بدعت صرف ایک ٹائپ کی ہے اور وہ ہے بری, اور وہ جہنم لے جاتی ہے. اور بدعت کہتے اس کو ہے دین میں کوئی نیا کام رائج کرنا. تو اب سوال پھر وہیں گھوم کے آ جاتا ہے کہ چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت آ گئی ہو, کتنی بھی بڑی پہچان اپنی بتانی پڑے, ہم بدعت کر کے نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ ہمیں جہنم لے جائے گی. تو پھر اہل حدیث کیوں آپ لوگوں نے اپنا نام رکھنا پسند فرمایا؟ یہ بات بالکل آپ نے درست کی ہے کہ جب ہمارے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں, جب ہم بدعت کو اور کسی مانتے ہی نہیں بدعت کی, تو ظاہر سی بات ہے دین میں تو بھائی بدعت ہی ہو گیا نا. پھر اہل حدیث بھی نام رکھنا, ہاں بدعت ہو گیا یہ. تو اب جتنے بھی اہل حدیث ہیں, جیسے مان لیجیے جیسے ایک قانون ہم بناتے ہیں, فار ایگزامپل, قانون ہم بنا تو سکتے نہیں ہیں لیکن فار ایگزامپل ہم بتا رہے ہیں. اب جیسے ہمارے گھر کا ہی قانون ہے, فرض کریے ہمارے گھر کا ایک قانون ہے کہ ہم جو ہے وہ صبح اٹھیں گے اور سب سے پہلے ہم فجر ادا کریں گے, اور فجر ادا کرنے کے بعد پھر ہم اپنا چائے ناشتہ کریں گے. اب ہم نے یہ ہم گھر کے بڑے ہیں, ہم نے قانون بنا دیا, لیکن اگر ہم ہی اس قانون پہ عمل نہیں کر رہے ہیں اور ہم نے سزا بھی اس پہ مقرر کر دی کہ جس نے یہ چیز نہیں کری صبح اٹھتے کے ساتھ, اس کو 6 دن تک کھانا نہیں ملے گا اور 4 دن پانی نہیں ملے گا, تو اب سزا کے مستحق تو ہم بھی ہوئے نا. بالکل, اور کیا. اسی طرح سے جو اسی طرح سے جو اہل الحدیث نیم سے انہوں نے جو یہ ایک فارمولا بنایا ہے کہ دین میں کوئی بھی نیا کام, واٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو پرفارم اینڈ انیشیٹ ان دین ان اسلام از کالڈ بدعت, از کالڈ انوویشن, اینڈ دیر آر نو ٹائپس آف بدعت. دیر از نو گڈ بدعت, دیر از نو بیڈ انوویشن. آپ کے وہاں بدعت کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے, وہ ہے جہنم لے جانا. نیا کام کوئی بھی ہو, اچھا ہو برا ہو, دیٹ از بدعت.
اور وہ ہر بدعت کرنے والا جہنمی ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ لوگ یہی قانون پہ قائم رہیں گے تو کون ایسا اہل حدیث خود کو کہنے والا جہنمی ہونے سے بچے گا؟ بالکل. اور کیا. تو اس حساب سے تو پھر کوئی بھی نہیں بچ رہا اللہ کے بندہ. نہیں، اہل حدیث نہیں بچیں گے. کوئی بھی نہیں بچ رہا. اہل حدیث نہیں بچیں گے. کیسے؟ سنو کیسے. جی بتائیے. کیونکہ اب اور جتنے بھی فرقے بتائے نا جی تو ان کا کسی کا بھی نام نہیں ہے اصل میں. جی ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ تم بریلوی ہو جانا، تم دیوبندی ہو جانا، تم شیعہ ہو جانا یا تم سنی ہو جانا. جی. اب یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے. اب جیسے آپ نے ابھی بتایا نا کہ ہمارے ہاں دو ہیں. جی. ہم بدعت حسنہ بھی کہتے ہیں جی. اور بدعت سیئہ بھی کہتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. مگر اہل حدیثوں کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں پہلی بات تو. اب یہ جو بدعت حسنہ اور یہ بدعت سیئہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتائی نا. بات یہاں آئی تھی، نہ ہی کسی صحابہ نے بتائی. اچھا ٹھیک ہے نا. یہ ہے سارا مسئلہ. تو کسی صحابی نے بتائی ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو تو میں سمجھ جاؤں گا کہ بھائی واقعی آپ صحیح کہنا ہے پھر. اچھا. ٹھیک ہے نا. اصل میں بات امام کی ہے تو وہ ان کی اپنی رائے ہے. اب وہ آپ مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے نا. یہ بھی تو بات ہے. اگر آپ ان کی بات مانتے ہیں امام کے قول کی تو آپ مان سکتے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی آپ نہ مانیں. ٹھیک ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث نہیں ہے یا صحابہ کا کوئی قول نہیں ہے تو اس میں تھوڑی سی وہ ہے اختلافی. دیکھیے حدیث شریف ہے مسند احمد کی جلد 2 حدیث نمبر 1035. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلمان جس چیز کو اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور مسلمان جس چیز کو برا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی المتوفی 430 ہجری آپ لکھتے ہیں بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. جو بدعت سنت کی تعمیل کرے وہ بدعت حسنہ اچھی بدعت ہے، اور جو سنت سے متصادم خلاف ہو وہ بدعت سیئہ یعنی کہ بری بدعت ہے. اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ اور ثبوت کے طور پر رمضان کی راتوں میں تراویح کی جماعت شروع کی حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے یعنی بدعت حسنہ. تو یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور یہ ہلۃ الاولیاء صفحہ 121 رقم 13315 میں درج ہے. اچھا تو اس بدعت پہ حضرت عمر نے بھی عمل کرا کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا نا، یہاں عمل کرنے کی بات نہیں، یہاں بدعت کی ابھی اقسام کی بات چل رہی ہے. اب سنیے میری بات. کیا حضرت عمر چاہیں گے کہ مطلب ان کے ساتھ ہی جہنم میں جاتے؟ نہیں بالکل نہیں. وہ کوئی بدعت کرتے تو حضرت عمر کو چاہیے تھا پھر تو وہ بھی ساتھ میں پڑھ لیتے. انہوں نے کیوں نہیں پڑھی پھر؟ کیا پڑھ لیتے ساتھ میں؟ یعنی جو تراویح کی نماز ہے حضرت عمر سے ثابت ہے کہ انہوں نے بھی پڑھی تھی. پڑھی؟ جی انہوں نے پڑھی تھی. پڑھی تھی نا؟ نہیں پڑھی تھی. نہیں پڑھی تھی حضرت عمر نے نہیں پڑھی تھی. نہیں وہ الگ ہی آگے پڑھتے تھے، وہ بھی رات کو پڑھتے تھے. رات کو پڑھتے تھے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ہاں چلیے حدیث شریف پیش کر دیجیے اس کے تعلق. جی میں بتا دوں گا انشاءاللہ، مجھے ابھی یاد نہیں ہے نا. جب یاد آ جائے تو ہمیں اسی نمبر پہ واٹس ایپ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت امام غزالی المتوفی 505 ہجری آپ فرماتے ہیں یہ کہنا کہ فلاں چیز بدعت ہے کیونکہ صحابہ نے نہیں تو جان دو کہ ضروری نہیں ہر جائز والی چیز صحابہ سے ثابت ہو. بری تو وہ بدعت ہے جو کسی سنت کے خلاف ہو. یعنی معلوم ہوا کہ جو ثواب والے عمل کام ہیں، جو مستحب چیز ہیں، اگر بظاہر وہ صحابہ سے ثابت نہیں یا انہوں نے نہ کیا تو اسے بدعت کہنا سوائے جاہلیت کے اور کچھ نہیں ہے. یہ الیاء العلوم جلد 2 صفحہ 374 پہ درج ہے. ہے نا؟ جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ پھر وہیں پہ آئیں گے. کہاں پر؟ چلیے بخاری شریف کی ایک حدیث شریف اور پیش کر دیتا ہوں آپ. ابن
ابن شعیب عروہ بن زبیر عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات میں مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق تھے. ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدھی گروہ کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا جائے تو اچھا ہو. پر پاس حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا گیا. پھر میں ایک دوسری رات کو ان کے ساتھ نکلا اور لوگ اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے، کیونکہ رات کا وہ حصہ جس میں وہ سو جاتے ہیں اس سے بہتر ہے جس میں وہ قیام کرتے ہیں. بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب فضل من قیام رمضان حدیث نمبر 2010. تو اس میں اچھی بدعت کا ذکر ہے بخاری شریف میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں پڑھوں گا. جی پڑھیے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ابھی ان سب کو چلیے چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے تو آپ کو بتایا دیکھیے امام کے قول سے بھی اور رسول اللہ کی حدیث سے بھی اور صحابہ کے قول سے بھی اقوال بھی بتایا بدعت کی اقسام کے بارے میں. اب آپ ابھی بھی اگر اس بات پہ قائم ہیں کہ بدعت کی کوئی اقسام نہیں ہے، بدعت ایک ہی ہے اور وہ جہنم لے جاتی ہے، تو آپ خود کو اہل حدیث کہہ کے جہنم جانے سے کیسے بچے یہ بتائیے. کیسے بچیں گے یہ میں بتاتا ہوں. آپ نے جو بدعت کے بارے میں بتایا نا، قیامت جب تک آئے گی پتہ نہیں کون کون سی باتیں جو ہے نا دین میں داخل ہوں گی. ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں. اب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا تھا، یہ مانتے ہو نہیں آپ؟ یہ بتائیے. ہے نا، صحابہ سے قسم لی، صحابہ سے عہد لیا کہ بتاؤ میں نے دین تمہارے نے مکمل کر دیا نہیں کرا. تو صحابہ نے کیا کہا؟ یہ بالکل کر دیا. تو اللہ کے نبی نے اوپر ہاتھ اٹھا کے کیا کہا؟ اللہ کو بھی گواہ کر دیا کہ یہ دین مکمل ہو گیا. اب یہ بتائیے کہ ہمارے نبی نے دین کے اندر کیا کیا چھپایا ہے؟ ہمارے نبی نے کچھ نہیں چھپایا. جو امت کے لیے ضروری ہے وہ سب ظاہر کر دیا. دیکھو، ہمیں چپل پہننے کا طریقہ بتا دیا، کھانے کا طریقہ بتا دیا، نکاح کرنے کا طریقہ بتا دیا. ٹھیک ہے، قبرستان آنے جانے کا طریقہ بتا دیا، قبر میں مردے کو کیسے لٹانا ہے، کیسے قبر میں لٹانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے مٹی ڈالنی ہے، وہ سارے طریقے بتا دیے ہوں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی طریقہ اللہ کے نبی نے نہیں چھپایا. اب یہ بتائیے کہ دین میں اب جب آپ کوئی نئی بات داخل کرتے ہیں نا تو آپ پھر یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز تو چھپائی لی تھی، یہ اب ہم داخل کر دیتے ہیں. تو معاذ اللہ یہ ہے. پھر اگر کوئی دین میں کوئی نیا کام آتا ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں کسی اور کی نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام چھپا لیا تھا ہم سے جو آج ہمیں پتہ لگا. ٹھیک ہے، میں اپنی رائے بتا رہا ہوں، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود اپنی رائے بتا رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس حدیث کے مطابق کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو مکمل کر دیا تو ہم پھر کون ہوتے ہیں دین میں نئی بات گھسڑنے سے؟ یعنی ہم دین میں ہم کیوں نئی بات کو ڈالیں اس کے اندر؟ ٹھیک ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ کتنی اچھی بدعت ہے، تو ان کا یہ فرمان صحیح تھا کہ غلط تھا؟ بدعت کے بارے میں تو نہیں پتا مجھے کہ انہوں نے بدعت کہا تھا نہیں کہا. ہاں کہا تھا، حدیث شریف بھیجیں بخاری کی. تو میں ایک بار اس کو پڑھوں گا انشاءاللہ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے آپ کو شرح بھی بتا دی. آپ سے مزہ آ رہا ہے. ہاں انشاءاللہ اور بھی مزہ آئے گا. ہم نے اچھا لگ رہا ہے بات کرنے میں، ایسی بات تو نہیں ہے. تو مجھے بھی سیکھنے کو مل رہا ہے. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے کریم آقا نور مجسم شفیع معظم تاجدار حرم سیاح مکان سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آج میرا دین مکمل ہو گیا، تو اس فرمان سے پہلے حضور نے یہ بھی بتایا کہ جنتی جماعت ہوگی وہ جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوگی، ما انا علیہ و اصحابہ. تو یعنی کہ حضور نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ جو میں اپنا دین مکمل کر رہا ہوں اس مکمل دین کے اندر میں یہ بھی ایک اصول بتا رہا ہوں کہ جو میرے طریقے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوگی.
اب میں آپ سے ایک سوال رد کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ہاں بالکل. اور جو صحابہ کا طریقہ تھا کیا وہ حضور کے طریقے سے ہٹ کے تھا؟ نہیں بالکل نہیں تھا. کریکٹ. ہٹ کے نہیں تھا. تو حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ جنتی جماعت وہ ہوگی جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوگی؟ حضور یہ فرما سکتے تھے جو میرے یا صحابہ کے طریقے پہ ہوگی، یا یہ فرما سکتے تھے جو صرف میرے طریقے پہ ہوگی، یا حضور یہ بھی فرما سکتے تھے جو صحابہ کے طریقے پہ ہوگی. حضور نے یہ فرمایا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوگی. صحابہ کو یہاں پر ضروری مینڈیٹری کیوں کرا؟ کیونکہ صحابہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت لے چکے تھے نا. بے شک. وہ ان سے ہٹ کے کام نہیں کر سکتے. بے شک. صحابہ جو ہے بے شک. اس وجہ سے بے شک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا بھروسہ تھا نا اپنے صحابی پہ. بے شک. بے شک. یہ غلط نہیں چل سکتے، نہ ہی کوئی غلط رائے بتا سکتے. بے شک. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو. جی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ کتنی اچھی بدعت ہے، تو یعنی کہ اب آپ نے خود اس چیز کو بھی قبول بھی کرا کہ حضور جانتے تھے صحابہ ہٹ نہیں سکتے، غلط نہیں ہو سکتے. تو صحابہ نے جو فرمایا پھر اس کو مانتے کیوں نہیں آپ؟ بدعت کی دو اقسام کیوں نہیں مانتے؟ انشاءاللہ میں اس پر جو ہے نا تحقیق کروں تھوڑی بہت ہے نا. اچھا. یہ جو آپ جو بدعت کے بارے میں جو بتا رہے ہیں نا کہ حضرت عمر نے کہا تھا. جی. اچھا چلیے دوسرا سوال. ایک دیکھیے اہل حدیث کے تعلق سے آپ مجھے جواب نہیں دے پائے، ٹھیک ہے. دوسرا سوال میں یہ قائم کر رہا ہوں آپ سے، یہ بہت کامن سوال ہے. ہم لوگ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم مبارک لیتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہم لوگ یا کوئی ہمارے سامنے نام لیتا ہے تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں یہ کس صحابی رسول نے یا اللہ کے نبی نے کب حکم دیا کہ ہمارے نام کو سننے پڑھنے لکھنے کے بعد یہ درود شریف پڑھنا لکھنا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اصل میں درود کو کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم. کریکٹ. اور درود شریف کون سا ہے؟ جب بھی میرے نام آئے درود پڑھنا، تو درود پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود شریف حضور نے پڑھنے کا حکم دیا جو ابھی آپ نے کہا، کون سی حدیث میں حکم دیا؟ یہ تو کئی ہے، اس میں صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. ایک حدیث صحیح مسلم میں بھی، صحیح بخاری میں بھی ہے. ایک حدیث پڑھ دیجیے. اب مجھے جو ہے نا بھائی چلیے نمبر یاد نہیں ہے، پہلے یاد تھے. کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ میں واٹس ایپ نمبر سیو کر لوں آپ کا، یہ نمبر میں انشاءاللہ بھیج دے کروں نا. کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں. ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ چلیے آپ نے جیسے کہا ہم مان لیتے ہیں کہ حدیث میں یہ چیز حضور نے بتائی، لیکن اس کے بعد بھی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاں تو اس کو جو ہے نا اب یہ تو علماء نے یہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی درود ہے. اتنا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نا تو یہ بھی درود ہے. نہیں حضور نے حکم دیا پڑھنے کا، یہ نہیں حضور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حضور نے نہیں. میری جانکاری جی آپ کی جانکاری بالکل صحیح ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح آپ کی جانکاری ہے. تو پھر یہ بدعت ہو جائے گی. ہاں یہ بات صحیح. تو عمران بھائی آپ کی عمر کیا ہے؟ میری تقریباً 45 سال کی تو ہوگی. 45 سال. عمران بھائی ہماری آپ سے ایک بہت معتمانہ گزارش ہے. آپ بہت سلجھے ہوئے شخص ملے اور واقعی میں آپ سے بات کر کے بڑی لذت آئی. نہ چیخ چلاہٹ ہوئی، نہ اپنی بات پہ اڑیل گھوڑے کی طرح آپ اڑے رہے. جبکہ نہیں آج کل لوگوں کی ٹینڈنسی پتہ کیا ہو گئی ہے؟ انا انسان کی اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ وہ اپنے آگے کسی کی سنتا ہی نہیں ہے. بالکل. اور کیا ہے نا؟ تو عمران بھائی میں انشاءاللہ عز و جل میں نے آپ کو جو ابھی حوالے دیے ہیں میں آپ کو سب واٹس ایپ پہ بھیجوں گا. آپ خود بھی پڑھیے گا اور پڑھنے کے بعد آپ اپنے کسی جو آپ کے عالم صاحب ہوں آپ ان کی مدد بھی لیجیے گا اس کو سمجھنے کے لیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور جب آپ سمجھ جائیے گا اس کے بعد پھر آپ مجھے واٹس ایپ پہ ایک میسج کریے گا، ہم لوگ پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. نہیں یہ جو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بتائی نا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے، اس کے بارے میں تو میں ضرور پوچھوں گا. ضرور. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی بدعت کہہ دیا نا تو ظاہر سی بات ہے پھر اچھی بدعت ہو گئی ہے نا. ایک خلیفہ کہہ رہے ہیں بھائی، ان کی بات کو کون ٹھکرا دے گا؟ اللہ کی قسم
اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، جی اگر آپ کی طرح ہر آدمی بات کو سمجھنے والا اور کم سے کم یہ کہنے والا ایک مرتبہ ہم دیکھیں گے اور واقعی ایسی چیز ہے تو ہم اس چیز کو مانیں گے، یہ کہنے والا اگر ہر شخص بن جائے تو اختلاف ختم ہو جائے. بالکل، اور کہ حقیقت میں یہی ہے نا. اب جیسے ہم بریلوی ہیں، اب ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کہ عید میلاد النبی جو نکلتا ہے اس میں ڈی جے لے کے لوگ نکلتے ہیں، تو ہم اس کے سخت خلاف ہیں، مخالفت میں ہیں، اور ہم اس کی کہیں بھی تائید نہیں کرتے، ہمارے علماء بھی اس کی تائید نہیں کرتے. تو اب اگر ماننے والی ہے، اب اگر ہم اڑ جائیں عمران بھائی کہ نہیں ہمارے وہاں یہ ہو رہا ہے تو صحیح ہوتا ہے، تو اس سے بڑی پھر بیوقوفی اور جہالت کیا ہو. صحیح بات ہے نا. چلیے عمران بھائی، آپ سے بات کر کے ہمیں واقعی بہت خوشی ہوئی، اور ہم آپ کو بھی سارے حوالے بھیجیں گے، آپ ایک مرتبہ ان کو ریوائز کر لیجیے، اور پھر جب آپ کا وقت ہو، ایک ہفتہ 10 دن 15 دن 1 مہینہ، آپ مجھے ایک میسج کریے گا، دین انشاءاللہ اگین وی ول ہیو اے ٹیلیفونک ڈسکشن آن دی سیم ٹاپک، رائٹ. آپ لوگوں نے اس آڈیو کو بغور سماعت کیا تو آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے آپ لوگ اس آڈیو کو ہو سکے تو خوب شیئر کیا کیجیے.